हाउ टू डेवलप अ गुड बॉन्ड विद चिल्ड्रन। वालदा ने ये सवाल पूछा है कि बच्चों के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ कैसे कायम जो है वो किया जाए। 10 पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। एक अच्छा बॉन्ड अगर आप कामयाब नहीं होते हैं बनाने में अपने बच्चों के साथ, तो आपकी बातें, आपका तजर्बा, आपकी अपनी स्किल्स, आपकी अपनी एजुकेशन, आपकी माल और दौलत, ये किसी काम नहीं आएगी। आप कितने ही माहिर हों, कितने ही तजुर्बेकार हों, अगर एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं है आपकी और आपके बच्चे में, तो वो सब ज़ाया होने वाला है। इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा दौलतमंद हैं और अच्छी रैपो, एक अच्छी बॉन्ड बच्चों के साथ बनाने में कामयाब नहीं होते, तो फिर आप इन द एंड आप ये कहेंगे कि ये सारी दौलत मैंने किसके लिए जो है वो कमाई है। क्योंकि फिर जब बच्चे ही नहीं हैं, आप आपकी बात मानने को तैयार नहीं हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो 10 पॉइंट कौन से हैं उनको आप हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग इज़ वन ऑफ दी बेस्ट वे टू क्रिएट अ गुड बॉन्ड किसी से, ना सिर्फ बच्चों के साथ, बड़ों के साथ भी। अगर आप किसी को अच्छा सुनते हैं ना, देखें हर इंसान की एक ख्वाहिश है कि उसको सुना जाए। आपके शौहर अगर आपको सुनने लग जाएं, जिस दिन वो आपकी बात को ज़्यादा ध्यान दें, आपको उस दिन अच्छा फ़ील होता है। इसी तरीके से आप कि दोस्त आपको जब जिस दिन सुनते हैं ज़्यादा अच्छा, उस दिन आपको अच्छा फ़ील होता है। ठीक है? तो जब हम किस बातें बताते हैं, अपने दिल की बात किसी के सामने रखते हैं, तो हमारा दिल भी हल्का होता है। लेकिन अगर कोई सुने ही ना, तो फिर क्या होगा कि हम मज़ीद फिर डिसहार्टेड हो जाते हैं। तो बच्चों के साथ भी सेम यही फीलिंग होती है कि बच्चे बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अपने मामलात उनके सबसे पहले जो सिक्योर, जिस पे वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो उसके माँ-बाप होते हैं। अगर माँ-बाप सुनना छोड़ दें, माँ-बाप बच्चों की बात सुनना छोड़ दें, उनको लिसन करना छोड़ दें। ज़्यादातर वालिदैन देखा ये गया है कि दिन भर में सुनने से ज़्यादा बोलने पर तवज्जो देते हैं। यानी कमांडिंग वे में, मतलब ये कर लो, वो कर लो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, इंस्ट्रक्शन देने में सारा दिन गुज़ारते हैं, सुनते नहीं हैं। इनफैक्ट बच्चा जब आके कुछ बताना शुरू करता है तो उसको बीच में टोक देते हैं। तो बच्चों को सुनिए, उनके इमोशंस के ऊपर नज़र रखिए, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कीजिए। ये जो फीलिंग होती है ना कि आप किसी को सुन रहे हैं, उसके इमोशंस का ख़याल कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करता है। दूसरी चीज़, डेडिकेटेड टाइम बच्चों को दीजिए। अनइंटरप्टेड टाइम होना चाहिए, यानी इंटरप्शंस नहीं होनी चाहिए, रुकावट, मदाखलत नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने बच्चे के साथ बैठ के बात कर रहे हों, तो बार बार बीच में मोबाइल फ़ोन पे कॉल आप अगर ले रहे हैं, तो बच्चे को ये फीलिंग जाती है, ये इंप्रेशन जाता है कि दिस मोबाइल फ़ोन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मी, दिस कॉल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मी, दिस पर्सन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मी। तो आप जब उस पर्सन को कॉल करके जो है वो बात सुनते हैं उसकी, तो वो आपकी फैमिली से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो शख्स। तो बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, साथ में वाइफ को भी काउंट कीजिए। ऐसा टाइम निकालिए जिसमें उस वक्त आपके लिए ज़िंदगी में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए, वो टाइम आप निकालें। यानी भले वो दिन में 1 घंटा हो, लेकिन वो 1 घंटा ऐसा कमिटेड हो कि इस 1 घंटे में ज़िंदगी में मुझे इससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चाहे कोई कितना ही आपका बॉस हो, कुछ भी हो। मेरी ये बड़ी बैड हैबिट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जब घर आ जाता हूँ अपनी जॉब वगैरह से, तो मैं बहुत ही रेयर कॉल उठाता हूँ। ज़्यादातर लोगों का शिकवा ये होता है कि आपका फ़ोन ही नहीं लगता, आप फ़ोन ही नहीं उठाते। ठीक है, उसकी वजह ये है कि मेरे लिए मेरी फैमिली इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो जब मैं अपने बीवी बच्चों के साथ होता हूँ, तो मैं उनसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट मेरे लिए नहीं है। ऐसा कोई आपका डेडिकेटेड टाइम जो है वो होना चाहिए। फुल्ली बच्चे को जो है वो आप वक़्त दे रहे हो, उसकी बात सुन रहे हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन में लगे हुए हैं, या फ़ोन नहीं ले रहे तो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, फ़ेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब पे लगे हुए हैं, और बच्चा आके आपसे बात कर रहा है और आप उसको हाँ हूँ कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं। दैट्स वेरी रॉन्ग। एक वक्त आएगा कि बच्चा आपको इग्नोर करना सीखेगा। हम ही तो सिखाते हैं बच्चे को इग्नोर होना। बच्चा थोड़ी कर जानता है इग्नोरेंस क्या होती है। जब हमसे सीख लेता है इग्नोर करना कैसे, फिर वो हमें इग्नोर करता है। फिर हम उसे बुलाते तो वो नहीं आता, हमारी बात नहीं सुनता, अपने कामों में लगा रहता है। फिर हमें शिकवे शिकायत शुरू हो जाती हैं। फिर हम कहते हैं कि जी ये तो बदतमीज़ हो गया, ये हमारी बात नहीं मानता। स्टार्ट आपने किया था, ठीक है, सिखाया आपने था।
تو جب آپ اس کو فلی اٹینشن دے کر بات کریں گے اس سے تو پھر بدلے میں وہ بھی یہی سیکھے گا اور یوں آپ کی ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی۔ تیسری چیز کنسسٹنٹ کمیونیکیشن، بچے کے ساتھ ایسی کمیونیکیشن رکھنا ہے کہ جس میں بچے کو آپ انکریج کریں کہ وہ اپنے ایکسپریشنز کا اظہار کرے، جو سوچ رہا ہے، جو اس کی فیلنگس ہے وہ آپ کو بتائے آ کر۔ اور بچے کے لیے آپ نے اپروچیبل ہونا ہے، یعنی اپروچیبل کا مطلب یہ ہے کہ جب بچے کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بات وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کو اپروچ کر سکیں، نہ کہ وہ یہ سوچے کہ نہیں ابھی تو بابا غصے میں ہے، نہیں ابھی بابا کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ بچوں کے پھر وہ بعد میں تھوڑی یاد رہتا ہے ان کو، تو اتنا اپنے آپ کو اس طرح سے تو ایٹ لیسٹ رکھیے کہ بچہ آپ کو ایزیلی اپروچ کر سکے، آپ سے بات کر سکے، آپ کو اپنے دل کا حال بیان کر سکے۔ بچوں کی بہت ساری کیوریز ہوتی ہیں، وہ بار بار آپ کے پاس اگر آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو اس کے لیے آپ پہلے سے بتا دیں کہ بیٹا میں یہ کام کر رہا ہوں، اتنے دوران میں آپ مجھے جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کیجیے گا۔ جب آپ پہلے سے بتا دیں گے تو وہ پھر بچہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کرے گا اور یہ اس کے ادب کے زمرے میں بھی آ جائے گا، پھر وہ آگے سے اس چیز کو لرن کرے گا کہ ڈسپلن کیا ہے، ٹھیک ہے، کب کس سے بات کرنی چاہیے، کب موقع محل دیکھنا چاہیے۔ اس طرح سے آپ اس کو پہلے سے بتا دیں کہ میں ابھی اس ڈیوریشن سے اس ڈیوریشن تک، جیسے اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے نا، آپ آفس میں کام کرتے ہیں تو آپ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ میری اس دوران تک میٹنگ ہے، اس کے بعد اس وقت آپ موبائل بھی شاید سائلنٹ کر دیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں۔ تو کوشش کریں آپ اس چیز کو اپنے بچوں کے ساتھ بھی اپلائی کریں۔ چوتھی چیز، سیٹ کلیئر باؤنڈریز۔ تاکہ جو انڈرسٹینڈنگ خراب ہوتی ہے نا، وہ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ باؤنڈریز سیٹ نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے موڈ کے حساب سے چل رہا ہے، موڈ ہوا تو بچے کو پیار کر لیا، موڈ ہوا تو بچے کو ڈانٹ دیا، موڈ ہوا تو بچے کو جھڑک دیا۔ ہر چیز کے اگر آپ کی باؤنڈریز ہوں گی تو بچہ سیکیور فیل کرے گا، بچے کو پتہ ہوگا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا، میں یہ کام کروں گا تو اپریسیشن مجھے ملے گی، اور میں نہیں کروں گا تو مجھے ڈانٹ جو ہے وہ سننے کو ملے گی۔ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لے گا کچھ دنوں میں۔ ادروائز کیا ہوگا کہ کبھی آپ اس کی غلط چیزوں کو انکریج کر رہے ہیں، کبھی آپ اس کی جو ہے وہ اچھی چیزوں کو بھی انکریج نہیں کر رہے۔ تو ایک باؤنڈریز ہونی چاہیے، کلیئر رولز ہونے چاہیے کہ یہ رولز ہیں، گھر پہ آ کے یونیفارم چینج کرنا پہلا کام ہے، یہ رول ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کریں گے تو ماما بابا کی ناراضگی ہے۔ اب اس میں اگلے دن یہ نہ ہو کہ ایک دن ناراض ہو گئے، دوسرے دن اس کو گلے لگا کے بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے تک اس نے یونیفارم چینج نہیں کیا، تو بچے کو کیا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں۔ تو باؤنڈریز ہوں گی تو بچے کو پتہ ہوگا کہ میں نے اپنی باؤنڈری خراب توڑی ہے، اس لیے میرے ماما بابا مجھ سے ناراض ہو گئے، نہ کہ اس لیے کہ میں کوئی بہت برا انسان ہوں، نہ کہ اس لیے کہ میرے ماں بابا غصے میں ہیں، غصے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نو، غصے کی وجہ سے نہیں ہو رہا، آپ نے یہ باؤنڈری جو ہے وہ توڑی ہے۔ تو باؤنڈریز کا پتہ ہوگا تو بچے کو بھی اپنے جو ہے کانسیکوینسز، اپنے نتائج کا پہلے سے ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ میں یہ کروں گا تو مجھے یہ سننے کو ملے گا، میں یہ کروں گا تو مجھے یہ اچھا سننے کو ملے گا۔ پانچویں چیز آپ کے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرتی ہے بچے کے ساتھ، وہ ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ، بچے کی حوصلہ افزائی کرنا۔ جب بچہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو لگے کہ اسے دوبارہ کرنا چاہیے، یہ ریپیٹ ہونا چاہیے، اچھا بیہیویئر، اس کو آپ انکریج کریں۔ جو بیہیویئر انکریج ہوتا ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو جب آپ غلط چیزوں کو انکریج نہ کیجیے، اچھے کاموں کو انکریج کیجیے، تو غلط کاموں کو ڈسکریج کیجیے۔ تو بچے کو پتہ ہوگا کہ میں یہ کام سے میرے ماما بابا خوش ہوتے ہیں تو مجھے یہ کام زیادہ کرنا ہے، یہ کام سے میرے ماما بابا ناراض ہوتے ہیں تو مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ تو چھٹی چیز ہے کہ آپ لیڈ بائی ایگزامپلس۔ کوئی بھی بچے کو آپ ایسی چیز نہ سمجھائیں، نہ بتائیں جو آپ خود نہ کر رہے ہوں۔ یہ بچے کی اور آپ کے ریلیشن شپ کو بڑا خراب کرتا ہے کہ آپ کے لیے اسٹینڈرڈس کچھ اور ہوں، بچے کے لیے اسٹینڈرڈس کچھ اور ہوں۔ آپ کچھ اور جو ہے وہ اپنے لیے پسند کر رہے ہوں اور بچے کے لیے کچھ اور ہوں۔ آپ خود صبح اٹھنے کو تیار نہیں اور آپ بچے کو کہتے ہیں صبح اٹھیں۔ آپ خود کبھی کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بچے کو کہتے ہیں ہوم ورک کرو، ٹھیک ہے۔ آپ خود فلم ڈرامے دیکھتے ہیں موبائل فون پہ اور بچے کو کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے لیے موبائل نہیں۔ تو لیڈ بائی ایگزامپل، جو چیز آپ اپنے بچوں میں چاہتے ہیں کوشش کریں کہ وہ آپ اپنے اندر پہلے لے کے آئیں، یہی سنت طریقہ بھی ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ شروع میں تو آپ اس کو ڈانٹ ٹپٹ کر کے اپنی اتھارٹی سے، چونکہ بچہ کمزور ہے، آپ اپنی بات منوا لیں گے، آپ اپنے اسٹینڈرڈس الگ رکھیں گے، بچوں کے الگ رکھیں گے۔
لیکن آگے چل کے جب بچے کی ٹین ایج میں آئیں گے نا، پھر یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے، پھر یہ بولیں گے بس آپ کی زندگی الگ، ہماری زندگی الگ. پھر وہ بھی وہ کریں گے جو آپ نہیں کر رہے، وہ بھی اپنے اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ کریں گے. آپ پی رہے ہیں سافٹ ڈرنک اور اس کو کہہ رہے ہیں سافٹ ڈرنک نہیں پینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو بہت سارے والدین میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ سافٹ ڈرنک خود پی رہے ہیں، بچوں کو نہیں پلائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی کم کریں، کوشش کریں ان کی نظروں کے سامنے آپ نہ آئیں جب پی رہے ہوں. اگر آپ کو بہت زیادہ اس کی عادت ہے، والد صاحب اسموکنگ کر رہے ہیں، بچے کو کہتے ہیں کہ اسموکنگ خراب ہے، تو یہ ڈویل اسٹینڈرڈ نہیں چلیں گے. ڈویل اسٹینڈرڈ آپ کی ریلیشن شپ کو تباہ اور برباد کرے گا. شاید کہ بچپن میں آپ کو سمجھ میں نہ آئے، نظر نہ آئے، محسوس نہ ہو، لیکن آگے چل کے آپ کا بچہ جب ریبیلیس ہوگا، آپ کا بچہ جب الگ اسٹینڈرڈ بنائے گا، تو پھر آپ بولیں گے ہماری فیملی میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو ہماری فیملی میں تو پھر بہت کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ کے ڈویل اسٹینڈرڈ تھے نا، آپ نے الگ طریقے سے چلے، ہمیں الگ طریقے سے پالا، تو اب باقی کی زندگی ہم بھی اپنے حساب سے چلیں گے، آپ کے حساب سے کیوں چلیں گے ہوتے. تو آپ اگر بچپن سے ان کے حساب سے چلیں گے تو پھر وہ بھی آپ کے حساب سے چلیں گے. 7ویں چیز ہے پیشنس، صبر اور تحمل. پیرنٹنگ نام ہے صبر اور تحمل کا. جیسے ایک پودا لگاتے ہیں نا، تو اس کو فروٹ ایک دم نہیں ملتا، بلکہ وہ مالی کیا کرتا ہے، صبر اور تحمل سے کام لیتا ہے. اس کو وقت پہ پانی دیتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اس کے جو ہے وہ چھانٹتا ہے پتے وغیرہ، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ ویٹ کرتا ہے، اور پھر وہ پودا بڑھتا ہے، پھل دیتا ہے. تربیت بھی ایسے ہی ہے، ایک دن میں کوئی رزلٹ نہیں ملتا، آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. اچھی چیزیں سکھاتے ہیں تو اس کا بھی رزلٹ ایک دن میں نہیں آتا. تو بعض اوقات بچے کیونکہ مختلف ڈیولپمنٹل اسٹیجز سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ان اسٹیجز کا خیال رکھتے ہوئے تھوڑا سا صبر اور تحمل. اگر بچے پہ کبھی غصہ آ بھی رہے تو اس غصے کو تحمل کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اظہار کریں، نہ کہ مار پیٹ، چیخ پکار، اس طرح سے نہ کریں کہ آپ ایسا لگے کہ کوئی جہالت جو ہے جسے کہتے ہیں نا، کہ اس زمرے میں نہ آئے. 8ویں چیز، سیلیبریٹ یونیکنیس. ہر بچہ منفرد ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی خاصیت ہوتی ہے، کچھ اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، کچھ اس کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، کچھ ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ان صلاحیتوں کو آئیڈینٹیفائی کیجیے، اس کو اپریشیٹ کیجیے، اس کو دیکھیے، اس کے انٹرسٹ میں انٹرسٹ کو میچ کیجیے اپنے. جو آپ کو لگتا ہے کہ میرا بچہ اس حوالے سے یونیک ہے، اس کو اپریشیٹ کیجیے. یاد رکھیے گا، انسان کی صلاحیت سب سے پہلے اس کے والدین پہچانتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، تو پھر وہ آگے چل کے بتاتا ہے کہ یہ جو دنیا کہہ رہی ہے نا، یہ میرے والدین نے پہلے کہہ دیا تھا. ایسا نہ ہو کہ دنیا پہلے کہے اور بعد میں آپ مانیں کہ ہاں میرے بچے نے کچھ کر دیا، کچھ بڑا کر دکھایا. 9ویں چیز ہے انکنڈیشنل لو. انکنڈیشنل لو سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے والدین صرف کنڈیشنلی اپنی محبت کو شو کرتے ہیں، یعنی جب بچہ کوئی اچھا کام کر لے تو بڑا پیار آ گیا، ورنہ پیار نہیں آ رہا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لو شوڈ بی انکنڈیشنل. اس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے، اس کی کوئی ریزن نہیں ہونا چاہیے کہ جب تم یہ کرو گے تب ہم پیار کریں گے. دو، آپ کو پیار اس کو دینا ہے ہر صورت میں. ٹھیک ہے، آپ کا پیار ہی اس کو اچھائی کی طرف لے کے جائے گا، برائی سے روکے گا. لو کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں لگانی چاہیے. ہاں، آپ دیگر چیزوں کے لیے لگا سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ چیز کام کر لو گے تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی، کسی چیز سے، کہ بھائی آپ کو چاکلیٹ مل جائے گی اگر آپ یہ کام کریں گے. ٹھیک، لیکن آپ کو پیار تب میں کروں گی جب آپ یہ کام کر لیں گے، دیٹس رانگ. تو انکنڈیشنل لو کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، پھر بچہ سیلف اسٹیم کبھی لو ہوتی ہے نا، کبھی ڈپریشن میں جاتا ہے، کبھی اس کو لگتا ہے نا میں کچھ کر نہیں سکتا، تو اس کو یہ فیلنگ نہیں آتی کہ میں بیکار ہو گیا ہوں. اس کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ میں کچھ کروں یا نہ کروں، میرے والدین تو مجھ سے ہیں نا محبت کرنے والے، دنیا میں کوئی ہو نہ ہو میرے والدین تو ہیں نا. لیکن اگر والدین بھی کنڈیشن لگا دیں گے تو پھر وہ کیا بولے گا؟ پھر وہ بولے گا میرا کوئی نہیں ہے، مجھ سے کوئی محبت کرنے والا نہیں. تو یور لو شوڈ بی انکنڈیشنل. 10ویں چیز، فیملی ریچولس. ریچولس سے مراد ایسے آپ روٹین بنائیں گھر میں کہ جس میں جیسے مثال کے طور پہ فیملی ٹائم ہے، رات کا ڈنر ساتھ میں کرنا ہے، اسٹوری ٹائم ہے، رات کو سوتے وقت اسٹوری سنانی ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. ہر ہفتے میں ایک مرتبہ باہر جانا ہے، باہر نہیں جا سکتے ایٹ لیسٹ گراؤنڈ جانا ہے. آپ کے پاس مثال کے طور پہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے، نہیں جائیں آپ کھانے پینے کے لیے باہر گھومنے پھرنے، آپ ہفتے میں ایک دن پارک میں جا کے پوری فیملی بیٹھ جائے. یہ ہوتی ہے ریچولس، کہ بچے کو یہ بعد میں یاد آتی ہیں، یہ چیزیں ہماری میموریز بنتی ہیں، ہیپی میموریز بنتی ہیں کہ وہ میں اپنے والد کے ساتھ پارک جایا کرتا تھا، میری والدہ بھی ہوتی، وہ میں اپنے والد اور والدہ کے ساتھ روزانہ آدھا گھنٹہ واک پہ جایا کرتا تھا. تو یہ کیا ہوتی ہیں،
یہ ہماری پرماننٹ میموریز میں جاتی ہیں، سویٹ میموریز کہلاتی ہیں، یہ کریٹ کرنی ہوتی ہیں۔ ایک جیسا دن چل رہا ہے، صبح اٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں کام پہ، بچہ اسکول جا رہا ہے، واپس آ رہے ہیں، سو جا رہے ہیں، یہ زندگی بیکار ہے۔ ان کے لیے کچھ ایسے ٹائم ہونے چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ڈنر پہ تو ہم نے ملنا ہی ملنا ہے۔ آپ کو رات کے سوتے وقت اسٹوری ٹائم تو کرنی ہی کرنی ہے۔ اگر چھوٹے بچے ہیں اسٹوری ٹائم کیجیے، بڑے بچے ہیں قصص الانبیاء کا جو ہے وہ ٹائم رکھ لیجئے، صحابہ اکرام کے قصوں کا ٹائم رکھ لیا کریں۔ بچوں کی بڑی اچھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ سیرت نبوی کے اوپر جو ہے وہ 5-10 منٹ کا ایک آپ گھر سے ہی تبلیغ کا آغاز کر دیں کہ 10 منٹ ہم نے بیٹھنا ہے، کھانے کے بعد ہی بیٹھنا ہے بھلے سے۔ تو اس طرح کے ریچولز آپ سیٹ کریں، اس سے بانڈنگ بچوں سے بنی رہتی ہے۔ ادروائز کیا ہوتا ہے، ٹین ایج میں بچے جاتے ہیں اپنے اپنے کمروں میں، موبائل لے کے پڑے رہتے ہیں، والدین کے پاس ٹائم ہی نہیں دیتے۔ میرے پاس سینکڑوں کاؤنسلنگ میں والدین یہ بتاتے ہیں کہ بچے ہمیں ٹائم نہیں دے رہے، صبح جاتے ہیں کالج، اس کے بعد آتے ہیں اپنے کمروں میں رہتے ہیں، شام میں دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں، رات میں پھر کمرے میں جا کے موبائل پہ لگے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے، اب ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ وہ اس لیے کہ جب بچے چھوٹے تھے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، آپ نہیں دیتے تھے انہیں ٹائم، آپ نے ایسے ریچولز نہیں بنائے تھے کہ وہ بچہ آئے لازمی دسترخوان پہ آئے، اسٹوری ٹائم کے لیے آئے، واک کے لیے آئے، ہفتے میں ایک بار گھومنے پھرنے جانے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ تو یہ میموریز سے باندھنا ہوتا ہے نا بچوں کو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ میموریز آپ کریٹ ہی نہیں کریں گے، ایسے ریچولس ہی نہیں بنائیں گے تو بانڈنگ کہاں سے بنے گی؟ پھر بچہ جیسے ہی ٹین ایج میں آتا ہے وہ آزادی چاہتا ہے، وہ بولتا ہے بس اب مجھے بہت پریشر لے لیا ماں باپ کا، وہ بھاگتا ہے پھر آپ سے۔ تو امید ہے یہ 10 باتوں پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ بلڈ کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے اور لوگوں سے شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔